औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज माह रमज़ान के बाबरकत दिन में सब काम छोड़कर सिर्फ 21 बार ये पढ़ लें, शाम से पहले आपका हर मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। दिल में जो कुछ होगा वो सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है जो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर करने वाली हूँ। इस वजीफे से आपको फायदा हासिल होगा। अल्लाह के नामों में बहुत ही बड़ी ताकत और असर है। ये सारे वज़ाइफ का बादशाह वजीफा है। फकीर भी पढ़ेगा तो अमीर बन जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस छोटे से अमल को करने से आपको बहुत फायदा होगा। इस अमल को करने से आप गुमान भी नहीं कर सकते कि आपके रिस्क में अल्लाह ताला बेइंतहा बरकत और रहमत डाल देगा। वजीफे को करने से आपके घर में रिस्क की बारिश हो जाएगी। नाज़रीन, माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। आज बाबरकत घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। ये दिन बहुत ही खास है, ये महीना भी खास है। हदीस के मुताबिक रमजान के 3 अशरे 3 मुख्तलिफ खुसूसियात के हामिल हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का। यूं तो रमजान का पूरा महीना दीगर महीनों में मुमताज और खुसूसी मुकाम का हामिल है, लेकिन रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिनों यानी आखिरी अशरे के फजाइल और भी ज्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत और इताअत, शब बेदारी और जिक्र फिक्र में और ज्यादा मुनहमक हो जाते थे। रमजान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, अजमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, गुनाहों से अपनी जान छुड़ाने का महीना है। माह रमजान वो महीना है जो अपनी रहमतों बरकतों से पहचाना जाता है। इस महीने को तमाम महीनों से अफजल करार दिया गया है। इस महीने में एक रात ऐसी मौजूद है जो 1000 रातों से अफजल है। अल्लाह वालों, आज माह रमजान के आखिरी अशरे का बाबरकत दिन आ गया है। आज माह रमजान के इस बाबरकत दिन में एक तस्बीह का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करूंगी जिसको पढ़ने वाला रब से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपए भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इस बंदे का हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसे मांगता है, गैब के खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, रब की जात जब देने को तैयार है तो उससे मांगो। नाज़रीन, रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और आज आखिरी शब कदर है। आज का दिन बड़ा ही खास है। ये दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीम है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक यौम अज़हा और यौमुल फित्र से भी बढ़कर है। नाज़रीन, ये बाबरकत दिन माह रमज़ान के आखिरी अशरे में आता है और माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र मौजूद है। इसकी फजीलत भी आपको बताती चलूँ। रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात शब क़द्र कहलाती है जो बहुत ही क़द्र मंजिलत और खैर बरकत की हामिल रात है। इसी रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं। जिस शख्स की ये एक रात इबादत में गुजरी, इसने 83 बरस 4 माह का जमाना इबादत में गुजार दिया। अल्लाह करीम इस रात में जितना ज़ायद अजर फरमाना चाहेगा अता फरमा देगा। इस अजर का अंदाज़ा इंसान के बस से बाहर है। इसके हुसूल का सबसे अहम सबब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस उम्मत पर शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वारी है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमा दी गई जो 1000 महीने से अफजल है। इसकी तायीद हजरत इब्न अब्बास से मनकूल रवायत से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह उक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा
کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب، حضرت زکریا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان حضرات نے اسی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور چپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت کی، اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اور مسرت سے چمک اٹھا، چنانچہ حضور یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر قرار دیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و قریب اور غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جب آپ کو غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ توبہ کے بعد اللہ سے اپنی غلطی کو معاف کروانے میں بس صدقہ کام آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کسی محتاج کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس رقم نہیں ہے تو کھجور لو، اس کو آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ خود کھا لو اور دوسرے حصے کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیا کرو۔ اس کھجور کے آدھے حصے کا صدقہ کرنے سے اللہ پاک جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ یہ یاد رہے کہ اگر کوئی قریب ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ اور خیرات کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، سود خود کو عادت ہوتی ہے، سود خور کو عادت ہوتی ہے، وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے، دنیا اور آخرت میں صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکت سے معاف فرمائے اور ہمیں دن رات نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا بتاؤں گی آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ میرے دوستوں، یاد رکھنا 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا یا کروانا، تیسرے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے کہ تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان گناہوں کے علاوہ ان گناہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جادو جو ہے یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کروا دیتا ہے۔ حسد
یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سال ہر سال کی تمام نمازیں، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم کسی اپنے بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا گھر یا اس کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پر اس طرح گلے شکوے مت کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین اس قدر ہوگا کہ اللہ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں اس وظیفے سے مجھے ملے گا یا نہیں، تو پھر انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوتا پھر اس کے وظائفوں میں اثر نہیں ہوتا۔ صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہیں کریں، اسے آپ سچے دل کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دے۔ اور ہمارا نعوذ باللہ اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں۔ پیارے دوستو، آج سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، سچے عقیدے کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسا بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی کیسے سنتا ہے۔ پیارے دوستو، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھ پر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس سے میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کے مانند ہوں گے۔ ناظرین، یہ سورہ مبارک بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ پیارے ناظرین، اب اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر
یعنی جے نماز پر بیٹھے بیٹھے 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور کی ذات بہت زیادہ عظیم ہے، اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو لازمی بہائیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والی شکل بنائیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، یقین جانیں کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیے بنا نہ جائیں۔ اللہ